खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बेटों और बेटियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज हम खुदा की हजूरी में इकट्ठे मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहते हैं। यकीनन खुदा पाक यहोवा कदूस कादिर मुतलक है और वो जलाल का बादशाह जो हर रोज मेरी और आपकी जिंदगी में अपने कलाम को नाज़िल करता है ताकि हम उसकी हजूरी में पढ़ सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और उसकी मदासराई करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। आइए सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। आप इस वक्त जहां पर भी हैं, जरूर है कि हम खुदा की हजूरी को महसूस करें, हम खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा हमें हर रोज जब मौका देता है तो ये उसकी मोहब्बत और उसकी शफकत का इजहार है। उसके फजल का जो हाथ हम पर बढ़ा हुआ है, उसी की बदौलत हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो जरूर है कि हम सब मिलकर जरूर खुदा की शुक्रगुजारी करें और जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ ऑनलाइन हैं वो जरूर अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें, और ताकि हमें पता हो कि हमारे साथ कौन कौन खुदा की इस बादशाह के लिए हमारे साथ मिलकर खुदा के काम को कर रहा है और वो शेयर भी कर रहा है और दूसरों को बता भी रहा है। ये बड़ी बरकत की बात है। तो आइए इस बरकत को रिसीव कीजिए और खुदा के नाम को जलाल दीजिए और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदा को पसंद है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। जलाल से बड़े खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, आप जो वफादार जलाली बाप हैं, हम आपके बेटे और बेटियां जो खुदावंद इस वक्त आपकी हजूरी में आपके जिंदगी बख्श कलाम को जलाल देते हैं। वो कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, वो कलाम जो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, वो कलाम जिसमें आपने अपने नाम से ज्यादा कलाम को फौकियत बख्शी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ये जिंदगी बख्श कलाम हमारी ही जुबान में खुदा हम तक पहुंचा है, ताकि हम खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि खुदावंद जलाल का बादशाह आप हैं, कुदरत और ताकत देने वाले खुदा आप हैं और आपके ही नाम से खुदा हम मिन्नत करते हैं कि इस वक्त हमारी मदद कर, रहनुमाई कर और अपने जिंदगी बख्श कलाम के साथ खुदा हमारी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि हमें खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते हुए खुदा उन तमाम कामों के लिए जो हमेशा आप हमारी जिंदगी में करते हैं हमें देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर, ताकि हम खुदावंद आपकी कुदरत और आपकी ताकत को लेकर आपके नाम को जलाल दे सकें। आसमानी खुदा रहम और फजल और बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे। जलाली हाथ बढ़ा और इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुदा तू उनको कैंसिल कर और अपने कलाम के साथ खुदा हमारी मदद कर, रहनुमाई कर और अपने जलाल के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Thank you God.
خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ آئیے خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف چند لمحے ہم اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کریں۔ تو آئیے مل کر خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان دیں گے، اور آج ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں دوسرا کرنتھیوں کے نام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ خدا کے نام کو جلال دیں گے اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں گے اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کریں گے۔ تو آئیے جن کے پاس کلام خدا ہے وہ ضرور کھولیے گا اور خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے، خدا کے نام کو ہم جلال دیں گے۔ تلاوت کلام پاک میں سے ہم کرنتھس کے نام دوسرا خط کرنتھس کا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم سنیں گے۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو، خدا کا شکر ہو۔ خوف خدا گناہ کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، خداوند کا خوف نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں جو چاہے وہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں تو یہ گناہ کے آگے ایک زبردست بیریئر لگ جاتا ہے، ایک بڑی زبردست رکاوٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں اور اس کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور اگر انسان کی کتاب پڑھے اس کے 16ویں باب کی 6 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت اور سچائی سے بدی کا کنارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا خیر خواہ ہے اور نرم دل کی طرح ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی معمولی ہی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ نیم دلی سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن خدا قدوس کا خوف ڈرامائی انداز سے انسان کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مقدس پولس رسول اگرچہ مسیح یسوع کا شاگرد تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا اور جانتا تھا کہ ایک دن اسے عدالت کے سامنے پیش ہو کر ہر کام کے لیے اس نے کیا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے۔ خدا کا بندہ پولس رسول مسیح کی عدالت کے سامنے جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ہماری دنیا خوف کو پسند نہیں کرتی، جیسے کہ آج کل ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خوف و ہراس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ طوفانی سمندر کا جو طوفان آ رہا ہے اس پہ سب لوگ پریشان ہیں، وہ سب لوگ خوف میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہماری دنیا خوف کو پسند نہیں کرتی، لیکن خدا کبھی کبھی ایسے اشارے، کبھی کبھی ایسی چیزیں
آفات کو بھیجتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنا سکھاتے ہیں لیکن خوف خدا نہیں سکھاتے۔ ہم بے دینوں کے سامنے خدا کی محبت سے بھری اور کسی خوف سے خالی تصویر پیش کرتے ہیں تاکہ مسیحیت ان کو اور بھی زیادہ بھائے۔ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی قابل ملامت باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے دل میں سے خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم اسے مہربان اور بہترین دوست کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم خدا کے لئے پالک بیٹے اور بیٹیاں اور فرزند اور وراثت کے شریک ہیں، اور پھر یسوع ہمارا دوست ہے۔ اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں تو رومیوں کے خط 8ویں باب کی 16 اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور خوف اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو خداوند کے کلام میں جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یوحنا 15 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں بھی لکھا ہے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ہم پلہ نہیں ہیں، اس نے ہمیں معاف کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی مخلوق ہیں۔ وہ خدا ہے اور ہم خدا نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خدا کے احکام کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں رہے بلکہ اپنے گناہ کی حالت میں مطمئن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی پاکیزگی سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ خدا کی اس باروک پاکیزگی پر سنجیدگی سے دھیان کریں اور روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں قادر مطلق خدا کے لیے حقیقی عقیدت و احترام پیدا کرے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ سنتے ہیں تو یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے خداوند کے کلام میں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، یسایہ 40واں باب ہے اور اس کی 12 سے 26 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، اور کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی ایک باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے، لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے فرزند بطالت اور ناچیز سے بھی کم تر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت کاریگر نے ڈھالا اور سنار اس پر سونا موڑتا ہے اور اس کے لیے چاندی کی زنجیر بناتا ہے، اور جو ایسا تادستی کہ اس کے پاس نظر گزرانے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے
جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ مہین زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے، وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ وقت ان پر پھونک مارتا اور وہ خشک ہو جاتے، اور گرد باد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے؟ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت، اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ خداوند آج اس کلام میں میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں ہی خداوند تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہیں بچانے والا ہوں۔ خدا کو حقیقی طور پر جاننے کے لیے اس کے روح اور جلال اور خوف کی گہری سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج خدا کا بندہ پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے۔ ہم زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور خدا کی مرضی کے مطابق اس زمین پر اس کے حکموں پر عمل کریں، تو خدا اپنے جلال کو ہماری زندگی میں ظاہر کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے خوف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بے شک خدا معاف کرنے والا ہے، بے شک خدا رحیم و کریم ہے، بے شک خدا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط جو کرنتھیوں کا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے گا، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں۔ آئیے آج اس بات کو جانیں، ہم نے ایک دن خدا کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں خدا نے اپنے فضل میں رکھا ہے تاکہ ہم اس کے خوف خدا میں پڑھیں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں اور اس کی قدرت کو بیان کریں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے حضور مل کر ہر ایک زندگی کے لیے ہم دعا کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا ہاللویا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج خدا آپ نے اپنے کلام سے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں اپنا خوف بتایا ہے کہ میں قادر مطلق خدا ہوتے ہوئے بھی اپنے جلال کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور جب تم ان باتوں کا ہونا دیکھو تو جان لو کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ بے شک خداوند آپ جلد آنے والے ہیں، اور اپنا خوف ہمیں آپ بتا رہے ہیں، اس لیے ہر زندگی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کر، ہر زندگی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے، اور یسوع مسیح میں نئی زندگی پانے کے لیے خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے اور روح القدس انعام میں پائے، کیونکہ یسوع مسیح نے روح القدس انعام میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے خداوند بہت ساری زندگیوں کو آج اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تاکہ وہ سن کر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور خداوند آپ سے محبت کریں، آپ کے ساتھ رشتہ جوڑیں اور آپ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، آپ کے ساتھ فیلوشپ کو قائم رکھیں۔ تو خدا ہماری مدد کر، رہنمائی کر، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کر۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں
آج کے دن کے لیے جو آپ نے بخشا کہ ہم آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں خدا پوری دنیا کے لیے برکت مانگ سکے، اپنے چرچ کے لیے برکت مانگ سکے، اپنی کلیسیا کے لیے برکت مانگ سکے، کلیسیا کے ایک خاندان کے لیے برکت مانگ سکے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خدا آپ کی برکت کو مانگ سکے۔ سو خدا اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے جلال کو ظاہر کر، قدرت اور طاقت کے ساتھ اپنے کلام کی روشنی سے ہمیں معمور کر، تاکہ ہم آپ کے کلام سے برکت پائیں، شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ خداوند آسمان کھول کر مجھ نہ چیز کو بھی برکت دے۔ میں اپنے آپ کو آپ کے حضور سرنڈر کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا زور بخش، مجھے اپنا خون عطا کر، مجھے اپنی قوت عطا کر، میری کمزور ہڈیوں کو زور بخش، مجھے قوت طاقت دے، حکمت اور دانائی دے، عقل اور فہم دے، مکاشفہ دے، تاکہ آپ کے کلام کو پھیلاتے ہوئے خداوند آپ کے نام کو جلال دے سکوں۔ آسمانی خدا یسوع کے نام میں خدا ایک ایک زندگی پر اپنی برکت نازل کر، اور جتنے بھی اس وقت نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، جتنے بھی نوجوان اس وقت اے خدا آپ کے کلام سے دور ہیں، خدا میں ان تمام نوجوانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جو نشے کی حالت میں ہیں، جو نشے کی طرف جا رہے ہیں، جو ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں۔ اے خدا ان کی لائف سٹائل اے خدا بدل دے، ان کی زندگی بدل دے، ان میں تیرا روح القدس کام کرے۔ شان آصف کے لیے خاص دعا کرتے، خدا اس پر اپنا ہاتھ بڑھا، پاک روح کا مسا دے، فضل اور جلال دے، روح کی معمولی دے۔ اسی طرح خدا جتنے بھی لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، جو اپنی اپنی عرضیں مناجاتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے خدا ان پر اپنی برکت کو نازل کر، اے خدا ان پر اپنے روح القدس کو نازل کر، اور ان کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ ہماری چرچ پر اپنی برکت نازل کر، اس چرچ کو بڑا کرنا ہے خدا، ہمیں لوگ دے، اے خدا لوگ دے، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر خدا تیسرا چرچ بھی بنانے والے بن جائیں، اور خدا آپ کے نام کو جلال دے۔ خدا یہ آسمان کے خزانے آپ ہی کھولیں گے، اور آپ ہی ہمیں روپیہ پیسہ دیں گے، کیونکہ میری آس اور امید اپنے زندہ خدا کی طرف ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا آپ مددگار کلیسیائی طور پر لوگوں کو برکت دے، اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیرا شکر کریں، تیری ہم تیری ستائش کریں۔ پاک روح کا مسا دے، فضل اور جلال دے، روح کی معمولی دے، کامل کر، صحت تندرستی عطا کر، ہر طرح کی اے خدا کبھی کمزوریوں کو، بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر، اور اپنا کلام نازل کر، شفا نازل کر، برکت دے، اور سارا جلال خداوند ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرے نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خداوند اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا اور اپنے کلام کو نازل کر، اور لوگوں کو برکت دے۔ جتنے بھی ویورز ہمارے ساتھ ہیں ان سب پر آپ کی برکت خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ آپ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میرے چرچ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، تاکہ خدا ہمیں اپنے کلام کے ساتھ استعمال کرے، اور دنیا کے کونے کونے میں خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں تیار رکھے، تاکہ ہم وہاں جا کر بھی خدا کے کام کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ God bless you all the viewers.